घबराया नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक। आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। पाकिस्तान को हासिल किए हमारे बुज़ुर्गों ने, नौजवानों ने, ख़वातीन ने बड़ी क़ुरबानियाँ दे के इस मुल्क को हासिल किया, जब जाकर हमें ये प्यारा पाकिस्तान हासिल हुआ। इसीलिए हम 14 अगस्त बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं। पाकिस्तान बनने से पहले बड़े सग़ीर पे तकरीबन 100 साल अंग्रेज़ों का कब्ज़ा रहा, मगर अंग्रेज़ों से पहले बड़े सग़ीर पर मुसलमानों की ही हुकूमत थी। अंग्रेज़ी यानी कि जो अंग्रेज़ थे उनसे आज़ादी हासिल करने के लिए मुसलमानों ने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर मुसलसल जद्दोजहद की और लाखों कुर्बानियों के बाद कहीं जाकर ये पाकिस्तान, ये प्यारा वतन हमें हासिल हुआ। 1947 को पाकिस्तान अल्लाह ताला ने रमज़ान के दिन थे अता किया हमें, और उनकी दुआओं से, बरकतों से ये मुल्क हमें हासिल हुआ। एक इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान। आज हम पाकिस्तान बनाने वालों को और पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने वालों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं, और उसके साथ साथ हम उन को भी याद रखते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी, अपने घर लुटाए, अपने मरहूमों की कब्रें वहाँ छोड़ के पाकिस्तान आबाद हुए, अपने घर बार तबाह करके यहाँ पाकिस्तान में आबाद हुए। हम उनको भी खराज तहसीन और खराज अक़ीदत पेश करते। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फ़ातिमा जिन्ना, लियाक़त अली ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल के ख्वाब की ये ताबीर है पाकिस्तान। इसका एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है, बहुत बड़ी बात है, जिस पे हम बहुत सी बातें करेंगे। लेकिन आज क्योंकि जश्न आज़ादी का दिन है, तो हम आज झूमेंगे, गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, आज़ादी की खुशियाँ मनाएंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं काबिल एहतराम है। इस वक्त हमारे साथ पैनलिस्ट हैं रेस्क्यू कमिश्नर बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन और असिस्टेंट कमिश्नर स्काउट कराची के, और इनको 6 सदारती अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। और इसके अलावा हम स्काउट्स के हवाले से बहुत सी बातें करेंगे। ताहिर शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। थैंक यू सर। और इन्हीं के साथ ही मौजूद है हमारे पाकिस्तान का एक ऐसा फ़नकार जिसने गुलकारी में अपना एक मुनफरिद मुकाम बनाया और मुख्तलिफ़ कॉन्सर्ट्स किए, मुख्तलिफ़ टेलीविज़न पर प्रोग्राम्स किए, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने एक जॉब भी की, और माशाल्लाह आज जॉब भी है इनकी, और उसके साथ साथ अपनी गायकी का शौक़ भी पूरा करें। आज 14 अगस्त की इस खुशी में हमारे साथ शरीक हैं अल्ताफ़ शेखू साहब। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्ताफ़ शेखू साहब आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और इन्हीं के साथ ही मौजूद है एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ का मालिक। एक ऐसी आवाज़ के बारे में मैं ये कहूँगा कि हम रोज़मर्रा में बहुत से गुलकारों को, बहुत से फ़नकारों को सुनते और देखते रहते हैं, लेकिन उनमें बहुत कम ऐसी आवाज़ें होती हैं जिन्हें हम एक बार सुने तो हमारे जहन पे नक्श हो जाती हैं और उस आवाज़ को बार बार सुनने का दिल करता है। हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसा गुलकार, एक ऐसा फ़नकार जिसका गीत भी अभी कुछ अरसे के बाद इंशाअल्लाह आप लोग विनस चैनल से देखेंगे। नया गीत उसका आप लोग देख सकेंगे और सुन सकेंगे और पसंद भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ जनाब शाहिद गौरी साहब। शाहिद गौरी साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो म्यूज़िक दे रहे हैं यहाँ पे और अरेंज किया पूरा म्यूज़िक इन्होंने, और जो हमारे गुलकार यहाँ गीत गाएंगे उनके साथ वो प्ले करेंगे अपना कीबोर्ड जनाब अतीक शेख साहब। अतीक शेख साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इस वक्त मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, तो क्यों ना एक मिली नगमे के साथ हम अपनी इस गुफ्तगू का आगाज़ करें। सबसे पहले अल्ताफ़ शेखू साहब, आपसे मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि गुलकारी का शौक़ कैसे आपको हुआ कि यार मैं गुलकार बनूँ, और उसके साथ साथ जॉब भी करते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ भाई, सबसे पहले तो ये है कि शौक़
میں کچھ چیزیں دوستوں کو بھی بتاتا چلوں گا. آڈینس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, بلکہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو ہم آپ سب کو تقریباً جانتے ہیں, اور ایسی چیز نہیں ہے جو ہم سے آشنا نہ ہو. تو سب سے پہلے میں پراؤڈ فیل کروں گا کہ آصف بھائی اسٹیج کے حوالے سے میرے استاد بھی رہے ہیں. تو یہ بولنا میں آج چاہوں گا اس لیے کہ ہاں, چونکہ جب ہماری بالکل کوئی شناخت نہیں تھی تو آصف بھائی نے اس وقت ہمارے لیے بہت جدوجہد کیا, بہت سارے پروگرام کو آرگنائز کرتے تھے, اور جو نام بنا جتنا بھی بنا, اور پھر جب بنتا چلا گیا تو شروعات جو تھی وہ پہلی سیڑھی, اس میں آصف بھائی کا بہت کمال ہے. میں آج بھی آپ کا تھینکس کروں گا. ٹھیک ہے, باقی رہا شوق, تو شوق فرسٹ ٹائم ہر شوق گیدرنگ سے بنتی ہے. تو گیدرنگ جب اس وقت میری گیدرنگ تھی تو اس وقت میوزیشنس تھے, سینئر میوزیشنس تھے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا, یا سینئر سنگرز تھے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا. تو بس وہ ٹچ میں رہ کر تو پھر ایسا موڈ بنا کہ یار میں کر سکتا ہوں, شاید میں کروں گا. تو پھر غلطیاں کوتاہیاں وقت گزرتے گزرتے, اس وقت ایک بڑا اچھا دور تھا. دیکھیے اس وقت جب ہم ریڈیو پاکستان جایا کرتے تھے کراچی, اور اسٹیج پروگرامز کیا کرتے تھے, یہ آج سے ناظرین یہ ابھی کی بات نہیں ہے, تقریباً 20 سے 25 سال پہلے کی بات. ہاں اتنا تقریباً. اس وقت بہت بڑے بڑے گلوکار ہوتے, لیکن ایک جذبہ ہوتا تھا کہ جب 14 اگست آتی تھی تو 14 اگست کے لیے خصوصی طور پہ ملی نغمے ریکارڈ کیے جاتے تھے. تو آج بھی آپ وہ رجحان دیکھتے ہیں؟ بالکل وہ رجحان اچھا عوام میں ہے. ٹی وی سے گانے ریکارڈ ہوتے تھے, ریڈیو پہ گانے ریکارڈ ہوتے تھے, اس کے علاوہ آڈیو کیسٹس میں گانے ریکارڈ ہوتے تھے, اور باقاعدہ وہ ریلیز ہوا کرتے تھے اور نشر ہوا کرتے تھے ٹیلی ویژن کے ذریعے. تو اب وہ ماحول آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نئے گانے, وہ آصف بھائی شاید یہ افسوس کا مقام ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب جو وقت چل رہا ہے اس میں آرٹسٹ جو ہے, فنکار خاص کر, وہ چاہتا ہے کہ کچھ ایسا ہو, لیکن ایونٹس کرنے کے لیے یا کمپوزیشن کرنے کے لیے اب وہ سرمایہ بھی نہیں ہے. لیکن جذبے اپنی جگہ پر ہے, لیکن جذبے کے ساتھ ایک فائنینشیل سپورٹ ہوتی ہے, وہ لوگوں کے پاس نہیں رہا. میں سمجھتا ہوں کہ فنکار اس معاملے میں پیچھے آج بھی نہیں ہے, لیکن یہ ایونٹس ہونا ذرا کم ہو گئے, کچھ معاشی حالات آپ کے سامنے, پھر اس کے ساتھ تبدیلی آ گئی, پھر ہاں اس پہ ٹک ٹاک بنا لی, اور ٹک ٹاک بنا کے وہ وائرل کر دی. اب آپ نے جی آپ نے جو کہا نا کہ ٹک ٹاک, تو پہلے آپ جس دور کی آپ نے بات شروع کی کہ 25 سال پہلے, یا جس وقت میں نے آپ کو مطلب یہ کہا کہ آصف بھائی میرے سٹارٹ کی پہلی سیڑھی سے, تو اب جو سیڑھی اس میں کوئی آصف شرمیلا شاید نہیں ہوگا یا کوئی اور نہیں ہوگا. آج کل سیڑھی کے لیے ایک موبائل چاہیے, ہاں, اور اس میں ایک ایپ آ گیا اس کے اندر. مطلب اب وہ جو چیز اسٹرگل جس کو کہا جاتا ہے, یا جس کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اب مطلب لوگوں کا رجحان اس طرف ہے. اب سکھانے والے بھی کم ہو گئے, بالکل ایسے ہی. اب صرف ایک موبائل ہے, اس پہ آپ نے بنا لیا اور بنا کے وائرل کر دیا, اس سے آپ کو اگر شہرت مل گئی تو مل گئی, یا سبسکرائب آپ کے زیادہ بڑھ گئے تو آپ مقبول ہو گئے. لیکن صحیح زینہ, صحیح سیڑھی وہ ہے جو استاد کے ساتھ رہ کے اس کو کر سکتا ہے. اور پاکستان جو ہمیں حاصل ہوا, یہ ایک شخص کی قربانی نہیں, پورے پاکستان کے ان لوگوں کی قربانی ہے جن لوگوں نے اپنا سب کچھ لٹایا, اور لٹانے کے بعد یہ وطن, پیارا وطن حاصل کیا. الطاف شیخو صاحب, تو اس خوشی میں, جشن میں آپ کیا سنانا پسند کریں؟ میں ایک ویلی نغمہ سے سٹارٹ لوں گا. اور ہمارے پہلے دوست رہے, پھر انہوں نے مطلب میں سمجھوں گا کہ شہید بھی ہوئے, اور اسلام کے لیے بھی بہت کام کیا انہوں نے, جنید جمشید کے لیے. جی جی. تو اس ان کی یاد بھی ہو جائے گی, اور جی ملی نغمے سے میں دل دل پاکستان سے جو ہے وہ کروں گا, تاکہ ایک تو پروگرام ہمارا 14 اگست کے حوالے سے, اور اس میں جو ہے ہمارے پاس جنید جمشید کی یاد بھی تازہ ہو جائے گی. دل دل پاکستان, جان جان پاکستان, یہ تو ہے ہر پاکستانی کی پہچان. ایسا ہی ہے. اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں, بڑھتی رہے یہ روشنی, چلتا رہے یہ کارواں, دل دل پاکستان, جا جا پاکستان, دل دل پاکستان, جہاں جہاں پاکستان, دل دل.
से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल की लड़ी में पिरोए तो फिर सहरा बनता है, सहरा बनता है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान आसीज़ों में और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त अल्ताफ शेखू साहब। मैं आपको जो मैंने सुना है तकरीबन 15 साल के बाद सुना है, आज भी मुझे अल्ताफ शेखू में वही करंट नज़र आया है, वही आवाज़ माशाल्लाह, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छी आवाज़ माशाल्लाह। आपका प्यार है असर ज़बरदस्त। नाज़रीन, क्योंकि इस वक्त पूरा ऑर्केस्ट्रा नहीं है और यहाँ पे वो साउंड सिस्टम नहीं है जिस पे ये लोग गाते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि दिल दिल है, पाकिस्तान है, हमारी जान है, हमारी आन है, हमारी शान है, तो यकीनन जहाँ पे पाकिस्तान का लफ्ज़ आएगा और पाकिस्तान के लिए शायरी होगी, वो जहाँ भी मुहिब्बे वतन हैं, जो पाकिस्तानी है, जहाँ हमारी आवाज़ को सुना जा रहा है, जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, यकीनन इसको पसंद करेंगे। अब मैं आऊँगा ताहिर शेख साहब आपकी तरफ। रेस्क्यू कमिश्नर हैं आप सिंध स्काउट्स एसोसिएशन के और असिस्टेंट कमिश्नर हैं कराची स्काउट्स के, और आपको 6 सदारती अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो सबसे पहले 14 अगस्त के हवाले से आप क्या कहेंगे, जो आज आज़ादी का दिन है और बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हमारे बुज़ुर्गों ने हासिल किया और आज उनमें आज़ादी की सांस ले रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो हमारे बुज़ुर्गों ने और बड़ी कुर्बानी से हासिल किया है, जिसमें ख़वातीन, बुज़ुर्ग, नौजवान, बच्चे सभी शामिल थे। और इसका ख्वाब हमारे अल्लामा इकबाल ने देखा था और कायद-ए-आज़म और इनकी पूरी टीम ने इसको ख्वाब को पूरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बनाने में जहाँ बुज़ुर्गों का हाल मतलब हमारा काम है, वहाँ पूरे नौजवानों का भी इसमें, उलमा इकराम का भी उसमें, और पाकिस्तान के मतलब इंडिया के हर मुसलमान का इसमें हाथ है जिसमें उन्होंने कुर्बानियाँ दी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, क्योंकि हम अंग्रेज़ों की हुकूमत में थे, भारत भी अंग्रेज़ों की हुकूमत में थी, लेकिन उसके बाद कितनी कुर्बानियाँ दी होंगी, कितनी 20 लाख लोगों की जानों का नजराना दे के इज्जतें ख़राब हुई। ट्रेन जब आ रही थी उसमें कत्लो गारत हुआ, और जो वो मंज़र था, वो जो वहाँ पे जो आज़ादी हासिल करने के बाद जब हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे थे, वो जो हमारे बुज़ुर्ग हमें बताते हैं, तो यकीन कीजिए उनकी बात सुन के आज भी आँखों में आंसू आ जाते हैं। और ताहिर शेख साहब, यहाँ तक भी सुना है कि वो जो वहाँ पे खेत खलियान थे, उनकी ज़मीनें थी, वो सब छोड़ के, अपने घर बार छोड़ के, सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में उन्होंने वहाँ से हिजरत की और पाकिस्तान यानी कि अपने मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में वो दाखिल हुए। तो अब आप पाकिस्तान को कैसा देखते हैं? 14 अगस्त जो है ये हमारे यौम आज़ादी का दिन है और पाकिस्तान जो बनाया, कायद-ए-आज़म बनाया। और मैं एक बात बता दूं कि जब पाकिस्तान का वजूद आया तो ये स्काउट्स को एजाज़ हासिल है, पाकिस्तान के स्काउट्स को, ख़ास तौर से पूरी दुनिया के स्काउट्स में, कि पहली दफ़ा पाकिस्तान का परचम जो है 14 अगस्त को जो है फ्रांस में स्काउटों ने लहराया था। हाँ, माशाल्लाह। मुझे कुछ याद आ रही है, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी वहाँ मौजूद थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना ने, हुआ ये था कि फ्रांस में वर्ल्ड जमहूरी हो रही थी, तो उसमें पूरी दुनिया के स्काउट जो हैं, स्काउट्स के जो हमारे बानी हैं लॉर्ड एंड पावर, तो उन्होंने मतलब कि इस जो वो बानी थे पाकिस्तान के, और उन्होंने स्काउटिंग का भी 1907 में आगाज़ किया था। तो हर 4 साल बाद जो है वो वर्ल्ड जमहूरी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी तकरीबन 5 वर्ल्ड जमहूरी अटेंड किए। तो ये जमहूरी फ्रांस में हो रही थी, तो उसमें पता चला वहाँ के स्काउट्सों को कि पाकिस्तान से जो लोग गए थे उसमें सरफराज रफ़ी की जो स्काउट लीडर शहीद हुए वो भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा इकबाल साहब और सिंध से
اور انڈیا سے جو اسکاؤٹ تھے مسلمان وہ بھی وہاں پر شریک تھے جو پاکستان سے ان کا تعلق تھا. تو جب ان کو پتہ چلا کہ پاکستان بن گیا ہے تو جس دن اوپننگ تھی تو ہوتا یہ ہے کہ ہر ممالک کے پرچم لہرائے جاتے ہیں اور ہر ممالک کا ترانہ جو شریک ہوتے ہیں. اب اس میں جب یہ پاکستان کے اسکاؤٹ جو شرکت کرتے ہیں مسلمان ان کو پتہ چلا کہ پاکستان بن گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں اپنے پرچم جو ہمارا پاکستان بن چکا ہے تو باقاعدہ اپنا پرچم جو ہے اس ورلڈ جمہوری میں ہم لہرائیں اس اوپننگ میں. اس طریقے سے انڈیا کے جو اسکاؤٹ تھے وہ بھی بن گیا, انڈیا بھی بن گیا تھا, تو بھارت بن گیا تھا, تو ان سب نے یہ کوشش کی کہ کیوں نہ ہم دونوں ممالک کے پرچم لہرائے جائیں. تو اس میں یہ ہوا کہ رات ہی رات میں جو ہے کیونکہ انڈیا اسکاؤٹس کو کسی نے وہاں اخبار میں آ گیا تھا تو انہوں نے اپنا پرچم تیار کر دیا تھا. پاکستان کا ہمارا جو ہے پتہ نہیں تھا, لیکن بہرحال ہمارے جو وہاں کے جو اسکاؤٹ تھے فرانسیسی اسکاؤٹس وغیرہ تھے انہوں نے باقاعدہ ایک اخبار پرانا لے کے آئے, اس میں پاکستان کی پرچم کی تصویر تھی. واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس میں جو ہے وہاں کی گرلز گائیڈ نے, فرانس کی گرلز گائیڈ نے باقاعدہ رات ہی میں اور اسکاؤٹ سے مل کے پاکستان کا پرچم تیار کیا, پاکستان کا پرچم تیار کیا. اور یہ جو سبز رنگ اور سفید رنگ آپ دیکھتے ہیں اس کے بیچ میں چاند تارا, تو یہ بن تو چکا تھا لیکن کیونکہ اب اچانک وہاں پہ فرانس کے اندر جھنڈا لہرانا تھا تو اس وقت اسی ڈیزائن کا, کیونکہ چودھری رحمت علی نے اس جھنڈے کو بنایا تھا, ان کا ڈیزائن تھا, انہوں نے کیا فرانس کی بچیوں نے اور دوسرے ممالک کی بچیوں نے باقاعدہ اپنے اسکارف اپنی وی مطلب اس میں سب شامل کیا, یہاں تک کہ ایک سکھ نے اپنی قمیص تک مطلب جو ہے کہ اس پرچم کے لیے مطلب بسط دی. یہ ہے جذبات, یہ ہے احساسات, اور اسی کو کہتے ہیں انسانیت. اور یہی پیغام ہمارے نبی نے بھی دیا ہے, ہمارا دین بھی دیتا ہے, اور قائد اعظم نے بھی اقلیت کے حوالے سے بہت سی باتیں کی کہ یہ پاکستان جو ہے یہ سب کا پاکستان ہے, جو یہاں رہتا ہے اس کا پاکستان ہے, اور یہاں پہ کوئی زبان کا ایسا نہیں ہے, کسی فرقے کا ایسا نہیں ہے. پاکستان کے لیے تمام حقوق جو پاکستانی ہیں ان کو بھی حاصل ہیں, اور جو پاکستان سے یعنی کہ ہجرت کر کے جو یہاں پہ آئیں تمام حقوق ان کے بھی ہیں. جو پاکستان میں رہتا ہے چاہے وہ اقلیت سے تعلق رکھتا ہو یا اقلیت مسلمان ہو, ان سب کو برابر سے حقوق حاصل ہیں. تو یہ کتنی اچھی بات ہے. ایسا ملک, ایسا دیش, ایسا بس کہیں اور نظر نہیں آتا جو سب پاکستان میں نظر آتا ہے. اور پاکستان میں جب یہ پہنچے اسکاؤٹس, جب پاکستان میں پہنچے مطلب کہ کراچی میں بندرہ میں, تو قائد اعظم نے کہا کہ میں خود ان کا استقبال کروں گا. میں تو قائد اعظم کھڑے ہوئے تھے, وہی بات میرے ذہن میں تھی کہ قائد اعظم خود موجود تھے. اچھا قائد اعظم نے ایک دفعہ آئے وہاں پر لیکن جہاز لیٹ ہو گیا, تو قائد اعظم سے کہا گیا کہ بھائی آپ گورنر ہاؤس چلیں تاکہ جہاز لیٹ ہے. بولا نہیں, میرے سفیر آ رہے ہیں, میرے پاکستانی وہ سفیر آ رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کا بچے آ رہی ہیں, پاکستان کا پرچم جو ہے وہ دنیا میں لہرایا, تو میں خود چاہے دل میں یہیں رہوں گا. میں اچھا یہ وہ سفیر ہوتے ہیں پاکستان کے ناظرین, چاہے فنون لطیفہ سے تعلق رکھتے ہوں اور چاہے اسکاؤٹ سے تعلق رکھتے ہوں, یہ وہ سفیر ہوتے ہیں جو کہ بلا معاوضہ ملک کی یعنی کہ سفارت کا کام انجام دیتے ہیں, دوسرے ملکوں میں جا کے ملک کا نام روشن کرتے ہیں. جیسے کہ ہمارے بڑے بڑے ملک کے فنکار ہیں یا اسپورٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا اسکاؤٹ کے لوگ ہیں, تو یہ جو کارنامے انجام دیتے ہیں دوسرے ممالک میں وہ ایک سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں. شیخ صاحب آپ کو 3 صدارتی یا 6 صدارتی ایوارڈ ملے, تو سر کس کس کام پہ 6 ایوارڈ آپ کو ملے؟ سر ہماری پہلے تو جو صدارتی ایوارڈ مجھے ضیاءاللہ کی جانب سے ہمیں ملا تھا, تو ہمیں ایک پروجیکٹ دیا گیا تھا پولیو, جب کیونکہ پولیو ڈراپ لوگ نہیں پیتے تھے بچوں کا بہت زیادہ ہی پوری دنیا میں, پاکستان میں خاص طور سے پولیو کا بڑا, تو ہمیں 6 مہینے کا پروجیکٹ تھا کہ ہم نے اس میں 5000 بچوں کو پولیو ڈراپ پلائے تھے. اچھا کیونکہ اس وقت تو اچانک ہوا تھا تو لوگوں کو احساس نہیں تھا یہ کیا کون سی دوائی. تو جگہ جگہ جا کر ہم نے کراچی کے مختلف مضافاتی علاقوں میں مختلف لوگوں کے لقت آباد میں پورے کراچی میں جا کر ہم نے ان بچوں کو پولیو ڈراپ پلائے تھے, جس کی وجہ سے الحمدللہ پولیو سے مطلب بہت جو بچے ڈراپ پلے تو لازمی ہے کہ وہ جسمانی ہونے سے معذور بچ جاتے. اس کے علاوہ ہمارا ایک پروجیکٹ دیا گیا بلوچستان کا کہ جہاں پر ہمیں 100 میل پیدل سفر کرنا تھا, اور وہاں پر ہمیں اس کا سروے کرنا تھا کہ جہاں وہ پرابلم کیا ہے, وہاں پر گاؤں گوٹ ہیں وہاں پر راستے میں, تو وہاں پر ہم نے سروے کیا. جو اسکول نہیں تھے, جو وہاں پر پانی نہیں تھا, بجلی نہیں تھی, وہاں کے جو بھی پرابلم تھے ہم نے اس کو باقاعدہ سروے کیا. اور آج الحمدللہ جو ہم نے سروے کیا تھا اس میں بجلی وہاں نہیں تھی, لیکن بعد میں جو ہے یہی رپورٹ ہم نے جو ہے, اس کے علاوہ ہمارا ایک سال کا پروجیکٹ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو اسکاؤٹنگ سکھاتے ہیں.
تو 1 سال کا اس میں ہم نے خدمت دی. اس کے علاوہ کئی پروجیکٹ جو ہماری خدمت کے ہوتے ہیں وہ سب مل کے باقاعدہ ایک رپورٹ ہمارے چیف کمشنر ہیں اس وقت جسٹس ضیاء صاحب سے جب ہم نے ان کو رپورٹ پیش کی تو اس کو باقاعدہ وہ انہوں نے پریزیڈنٹ پاکستان ہمارے پاکستان اسکاؤٹ نے پھر ان کو پریزیڈنٹ کو بھیجا. تو اس طریقے سے پہلا صدارتی ایوارڈ ضیاء الحق کی جانب سے جو ابھی لگائے یہ ہمیں پہلا صدارتی ایوارڈ جو ہے ضیاء الحق صاحب کی طرف سے آپ کو اسلام آباد میں جا کے ہمیں. اچھا ہم نے ایک چیز اور دیکھی ہے کہ اسکاؤٹ سے اگر جس کا تعلق ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, اسکاؤٹ جو ہے وہ جو قدرتی آفات آتی ہیں جیسے زلزلہ آیا تھا, مرگلا ٹاور اور دوسرا جو ٹاور تھا وہ گرا تھا, اور اس کے علاوہ جو سیلاب زدگان کا ہوتا ہے, تو آپ لوگ اس طرح کام کرتے جیسے فوجی, تو کیا اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں, احساسات کیا ہوتے ہیں؟ اصل میں اسکاؤٹ کو شروع سے ہی یہ اس کے دل میں جذبہ ڈالا جاتا ہے کہ اس کو ملک کی خدمت کرنی ہے, اور یہ ہم اسکارف پہنے ہوئے اس میں جب ہم اسکارف پہن لیتے ہیں تو ہمیں ایک قدرتی جذبہ آ جاتا ہے, کیونکہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں. کراچی میں تقریباً جو ایک سروے رپورٹ تھی 1 لاکھ افراد جو ہیں صرف اس لیے مر جاتے ہیں کہ بلڈ جو ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, بلڈ نکلتا ہے, بلڈ کو مطلب کوئی روکتا نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے کافی لوگ مر جاتے ہیں. تو ہمیں جذبہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اس کی جان بچانی ہے, اور ایک آدمی کی جان بچانا پوری انسان کی. تو ہمیں باقاعدہ اس کی تربیت دی جاتی ہے کہ کہاں سے بلڈ کو بند کرنا ہے, کہاں پوائنٹ ہے بلڈ پوائنٹ کے, کس طریقے سے اس کو پٹی کرنی ہے, کس طریقے سے ایمرجنسی رسپانس دینا ہے, اور اس کو پھر ہم ڈاکٹر نہیں ہیں لیکن اس کو ایمرجنسی رسپانس کر کے ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس ایمبولینس کے ذریعے کسی کو پہنچائیں. تو یہ جذبہ جو قدرتی اللہ پاک نے ایک اسکارف بن یونیفارم پہن کے باہر رہتا ہے تو دوسرے لوگوں سے مختلف ہو جاتا ہے. ہزاروں لوگ ہم دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, لوگ گزر جاتے ہیں, لیکن جب کوئی اسکاؤٹ گزرتا ہے تو اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے. اس کے لیے آپ لوگوں کو کوئی وظیفہ یا کوئی اس طرح کا کچھ ہوتا ہے گورنمنٹ کی سطح پہ؟ گورنمنٹ کی سطح پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے خود خدمت خلق پہ اپنی مدد آپ پہ کام کرتے ہیں, اس میں مدد اپنی مدد اپنے کام کرتے ہیں. دیکھیے کتنا بڑا جذبہ ہے, یہ صرف ایک پاکستانی میں ہو سکتا ہے کہ اپنے بغیر مطلب کسی لالچ کے تحت یہ اسکاؤٹ کا اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. اچھا پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی آپ کو بلوایا جاتا ہے؟ جی پاکستان سے. اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جیسے قدرتی آفت کا تو 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا جی اس میں ہمارے اسکاؤٹ نے آرمی کے ساتھ مل کے, بلکہ یو کے کی ٹیم آئی تھی جو ریسکیو ٹیم تھی, اس کے ساتھ مل کے ہم نے, اور جاپانی ٹیم, پوری دنیا کی ٹیم کے ساتھ ہماری سندھ بوائے اسکاؤٹ ٹیم سب سے پہلے مارگا ٹاور سماعت پہنچی, اس کے بعد آزاد کشمیر اور تمام جہاں یا بالا کوٹ جہاں پر. اور ہمیں یہ دیکھ کے بڑا اطمینان ہوا کہ جب وہاں پہنچے آزاد کشمیر مطلب مارگا ٹاور میں تو اس وقت اسٹیویٹر بلڈوزر لگے ہوئے تھے, جو کہ جو منزلہ 12 منزلہ تھی وہ 3 منزلہ رہ گئی, اور اس کی وجہ سے وہ ملبے کو ہٹا رہے تھے جس سے لوگ دبے ہوئے تھے وہ بھی مطلب. لیکن جب وہ برطانوی ٹیم کے ساتھ ہم پہنچے تو باقاعدہ اس کو کاؤنٹ کیا, پھر اس کے بعد ان کے پہ ایک اعلیٰ جدید قسم کا تھا, وہ کہیں سراغ کر کے لگاتے تھے تو کہیں بھی سانس لینے والا اگر کوئی زندہ بچتا تو اس کو چیک آؤٹ کر لیتے. پھر ہم جا کے اس کو باقاعدہ سراغ بنا کے اندر داخل ہوتے تھے, اور جا کے واپس زخمیوں کو ہم انڈیکیشن کہتے تھے بھائی یہاں زخمی ہیں, تو اس سے تقریباً ایک دن میں 17 لوگوں کو ہم نے زندہ برطانوی ٹیم کے ساتھ ہم ایک دن میں. آپ کتنے دن رہے تھے؟ ہم لوگ پورے مہینے ہم نے کام کیا, پورا مہینہ رہے تھے. اور اس کے بعد آزاد کشمیر چلے گئے, آزاد کشمیر بھی الحمدللہ. پھر ہماری تقریباً پورے سال ٹیمیں اسکاؤٹ کی وقت کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی پہ میں بات کروں گا. یہاں ایک وقفے کا وقت ہوا ہے, وقفے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جذبات, طاہر شیخ صاحب کے جذبات دیکھ رہے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ہمارے فنکار بھی موجود ہیں, ان سے خوبصورت سے ملی نغمے بھی سنیں گے تاکہ مزید ہمارے جذبات اور احساسات جوش میں آئیں. تو اس وقت کہیں مت جائیے گا, بس ہم چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. مصیبت میں دبایا نہیں کرتا. مصیبت میں دبایا نہیں کرتا. جی ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہماری طاہر شیخ صاحب ریسکیو کمشنر سندھ بوائز اسکاؤٹ ایسوسی ایشن سے بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے یہ جو سیلاب آتا ہے اس کے حوالے سے, اور جو زلزلے آتے ہیں اس کے حوالے سے کس طرح سے ریسکیو کرتے ہیں, کس طریقے سے یہ مثلا لوگوں کی جان بچاتے ہیں. ان کے لیے اولین فرض یہ ہوتا ہے
کہ ایک جان بھی بچا لی تو ہم نے پوری کائنات کی جان بچا لی. اس پہ اول پیرا ہو کے یہ خدمات انجام دیتے ہیں، جبکہ ان کو ایسا کوئی معاوضہ سرکاری سطح پہ یا ویسے کوئی ان کی تنخواہیں نہیں ہوتی، صرف خدمت انسان اور انسانیت پہ رہ کر یہ کام کرتے ہیں. تو سر میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا، یہ تو پاکستان کی بات ہے کہ کوئی بھی ایسی ناگہانی کوئی حادثہ ہو گیا، جیسے ٹرین کا حادثہ ہو گیا، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، اس کے علاوہ بم بلاسٹ میں ہو گیا، تو آپ اس طیارہ جو گرے، کیا پاکستان سے باہر بھی آپ کی خدمات کو لیا جاتا ہے؟ الحمدللہ یہ بڑی پاکستان کے لیے میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ میں جب انگلینڈ گیا تھا اور اس کے بعد جاپان گیا، پھر سویڈن گیا اور اس کے بعد یہ اپنا کوریا گیا، اس میں یہ سب سے بڑی یہ بات ہے پاکستانی اسکاؤٹس کی کہ ہمیں یہ تاثر تھا کہ پاکستان جو ہے اس میں دہشت گردی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، لیکن جب ہماری جو خدمات کو جو ہم نے زلزلے میں کام کیا، بم بلاسٹ میں کام کیا، ٹرین کے حادثے میں کام کیا، اور کوئی بھی تقریب کاری ہو گئی جس میں لوگ زخمی یا بلڈنگ گر گئی، جب اس میں ہم نے کام کیا تو اس کی تصاویر جو ہے، اس کا پورا البم جو ہے وہ باقاعدہ ہمارے پاس ہر چیز مطلب بنی ہوئی ہے. تو اس کی باقاعدہ ایگزیبیشن ابھی جاپان میں جب گیا تھا، ورلڈ جمہوری جاپان میں ہوئی تھی، تو 2 سال پہلے ہماری کچھ تصاویر وغیرہ وہاں بھیجی گئی تھی، تصاویر وہاں پر کہ بھائی اچھا وہاں پر ہماری جمہوری ہوتی ہے پوری دنیا میں، ورلڈ جمہوری 4 سال میں. پھر 2 سال پہلے وہ جاپان مطلب کوئی بھی جہاں بھی وہ ہر ملک کے 2 اسکاؤٹس کو بلاتا ہے، اور اس میں ان کو لوگ بلاتا ہے کہ کیا کیا بھائی آپ لوگوں نے کام کیے ہیں، کیا خدمت کی ہے، کیا اسکاؤٹنگ کے جذبے کے تحت آپ نے فری لانسر مطلب کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا، لوگوں کی جانیں بچی. تو ہماری کچھ کتابیں کیونکہ فوٹوگراف گئے تھے، تو پھر وہاں سے 2 سال بعد ہمیں انٹرنیشنل ٹیم کا ممبر چنا گیا، اور باقاعدہ جب جاپان میں، اور یہ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے صدیق محمد صاحب، بڑے فخر کی بات ہے، ہمارے صدیق محمد صاحب جو چیف سیکرٹری تھے، تو میں اتنا قابل نہیں تھا کہ میں مطلب ٹکٹ تو باقاعدہ سندھ گورنمنٹ کے چیف سیکرٹری صاحب نے اسکاؤٹ کی طرف سے مجھے باقاعدہ جو ٹکٹ کا خرچہ اور جو بھی خرچہ تھا جاپان مجھے ان کی طرف بھیجا، صرف خدمات کی ریس کی خدمات کی بنا تھا. ویل صاحب آپ سے اس پہ مزید میں بات کروں گا کیونکہ ہمارے ساتھ اور نمائش ہوئی ہمارے کام کی، نمائش کی گئی، اور باقاعدہ آپ کی صلاحیتوں کو مانا، اور جس طرح سے آپ نے وہ ریسکیو کے حوالے سے اسکاؤٹ کی نمائندگی کی ہے وہ ہمارے ملک کے لیے قابل فخر ہے، اور ہم جتنا بھی فخر کریں آپ پہ وہ کم ہے. اور مزید میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان کا کتنا ہی بڑا عہدہ ہو لیکن وہ اس کی خواہش یہی ہوتی ہے، ہر بچے کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں اسکاؤٹ میں جاؤں اور خدمت خلق کروں. تو اس وقت ہمارے ساتھ شاہد غوری صاحب بہت دیر سے موجود ہیں. شاہد غوری صاحب، کیونکہ آپ کا تعلق اقلیت سے ہے تو میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا، جیسے کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہا اقلیت کے حوالے سے بہت سے حقوق پاکستان میں حاصل ہیں، تو آپ کیا کہیں گے 14 اگست کے حوالے سے؟ سب سے پہلے میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں، اور پھر رب کا تو ہمیشہ کی طرح آج بھی، صبح بھی، شام بھی، جب تک حیاتی ہے اسی طرح شکر ادا کرتا رہوں گا. اور آصف شرمیلہ بھائی، آپ کی محبت، آپ کا پیار کئی سالوں سے جو ہے، اقلیت کی جہاں بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے میں کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، تو ملک کی، جیسے میرے ساتھیوں نے بھی ابھی بتایا کہ ملک کی جب بات آتی ہے تو ملک جو ہے وہ ان رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، کیونکہ میرے والدین یہاں، پھر میرے آباء و اجداد یہاں، تو اس کا مطلب ہے اس ملک کے لیے کہ ہمارے جو بہت سے لوگ ہیں ان کو بتاتا چلوں جو کرسچن ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمیں یہاں جو ہے تحفظات نہیں ہیں. تو جب ہم ماضی میں جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے گا کہ جب ملک کا قیام ہوا تو میرا خیال ہے کہ ملک بنا ہی جب کرسچن، ہندو اور دیگر جو اقلیتیں ہیں وہ ساتھ جڑیں، تو بہت سے ایسے ہمارے کرسچن بھی ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے عہدے، اور یہاں تک کہ انہوں نے اس جنگ میں اپنی جانیں جو ہے قربان کر دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی مذہب، ذات ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بات ہو رہی ہے صرف ملک کی. اور ملک کے لیے آج بھی ابھی میرا بیٹا میرے ساتھ ہے، چھوٹا ہے، لیکن ہم نے یہ سکھایا، اس ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ہمیں یہ سکھایا، اور پھر بائبل یہ کہتی ہے کہ جس ملک میں رہو اس کے اعلیٰ حکام کے تابع رہو اور ان کے ساتھ محبت رکھو. تو میں پوری دنیا سے، خاص طور پر آپ کے چینل کے توسط سے، آصف شرمیلہ بھائی بہت اچھے ہوسٹ ہیں، پوری دنیا میں جتنے بھی کرسچن ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں تحفظات نہیں ہیں،
تو میں برملا ان سے یہ بات کہتا ہوں، 14 اگست ہے، خوشی کا دن ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ وہاں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حالات، واقعات، پریشانیاں وہ ایک اپنی جگہ ہے، مشکلات، غربت وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن جہاں ملک کی بات ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ اس کے لیے جان کا نذرانہ بھی دے دو گے نا تو آپ کو اس کا جو ہے بہت بڑا اجر. صحیح بات. اور جیسا یہ ملک ہے پاکستان، پاکستان میں آپ رہے، آپ کے والدین رہے، آپ رہے، اس ملک کے لیے آپ نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. میں نے بہت سے کالمز بھی پڑھے، بہت سی خبریں بھی پڑھی. آپ باحیثیت گلوکار ہونے کے ناطے لیکن ہمیشہ آپ یہ پیغام دیتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں اور سچا پاکستانی ہوں. اگر میرے ملک پہ ذرا سی بھی آنچ آئی تو میں آگے بڑھ کے شہید ہونا گوارا کروں گا، لیکن اس ملک پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. اور اس پہ آپ کے جو ہم اصل لوگ ہیں وہ کافی ناراض بھی رہے. اور اس وقت میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک گلوکار کی حیثیت سے آپ پاکستان کو کون سا گیت آپ گائیں گے؟ ملی نغمہ. جی میرا ابھی جو ہے میں نے لاسٹ ایئر فوج کے لیے، پاک فوج کے لیے، جو سید کلیم غزالی صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے تو بہت اچھے شاعر، ظاہر سی بات ہے وہ آصف شرمیلہ بھائی کے بہت اچھے دوست تھے. وہ بڑے تھے لیکن آصف شرمیلہ بھائی کو وہ جو ہے بچوں کی طرح پیار کرتے تھے. ایک بہت بڑا نام تھا سید کلیم غزالی، تو ان کا لکھا ہوا ہے تو وہ پھر میں ماشاء اللہ. مجھے بہت خوشی ہوگی کہ ایک ایسی شخصیت آج وہ ہم میں موجود تو نہیں ہے لیکن ان کی شاعری اور ان کے کالم آج بھی بہت مقبول ہیں. شاہد غزالی صاحب تو ہم اس ملک سے وہ بہت پیار کرتے تھے، تو ان کی جو بھی یہ لکھا ہوا ہے ترانہ اس کو ہم ان کی آواز میں، شاہد غوری صاحب کی آواز میں سننا چاہیں گے. شاہد غزالی صاحب آپ نے اتنا خوبصورت گایا ہے نا اس کو. شاہد غزالی صاحب کا لکھا ہوا یہ ملی نغمہ کہ ہمیشہ وہ بھی زندہ رہیں گے. اور آپ کا یہ ترانہ جو فوج کے لیے، پاک فوج کے لیے، کیا کہیں گے طاہر شیخ صاحب؟ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے پاکستان جو ہماری فوج ہے وہ ہمارے ملک کی حفاظت کر رہی ہے، بلکہ وہ سردوں پہ ہوتی ہے اور ہم لوگ سوتے ہیں آرام سے.
اور میں ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ ہماری سرحد کچھ ایسا ہو جائے گا. ہماری فوج جب تک ہے ہم سکون سے سوئیں گے اور ہمارا وطن بہت. کتنے لوگ ہماری حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے. ایک بات میں بھی بتاتا چلوں کہ جتنے بھی ہم نے ریسکیو ورک کیے ہیں, چاہے وہ زلزلہ ہو, چاہے جہاز گر گیا, چاہے بلڈنگ گر گئی, چاہے وہاں پر ٹرین کا حادثہ ہو جائے, تو الحمدللہ پاکستانی جو آرمی ہے, پاکستانی فوج ہے, وہ ہم اس کے ساتھ مل کام کرتے ہیں. صحیح بات. اور ہمارا وہ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے, اور ہمیں بڑی ہمت ہوتی ہے کہ وہ جو ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. جب آرمی جب ہماری پاک افواج کہیں بھی کھڑی ہو جائے تو فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہماری فوج ہمارے ساتھ ہے, چاہے امن کا مسئلہ ہو, ہنگامی حالات ہوں, کسی بھی طرح کے سرحدی چاہے مقام ہو, ہمیں جب تک سکون ہے ہم پاک فوج کو بھی اس 14 اگست پہ مبارکباد دیتے ہیں. ناظرین, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں الطاف شیخو صاحب. کافی طویل عرصے کے بعد آپ کی آواز سن رہے ہیں, تو میں شیخ صاحب سے فارغ ہو کے آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. ایک سوال میرے ذہن میں بہت دیر سے گردش کر رہا ہے کہ 14 اگست آج آپ یہاں پاکستان میں منا رہے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ 14 اگست ہو اور پاکستان سے باہر ہوں, تو وہ کیسے پھر آپ 14 اگست؟ سب سے پہلے تو میں یوم آزادی 14 اگست مجھے پورے پاکستان کو, پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو پاکستانی ہیں ان کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں. اور یہ ہماری جو اسکاؤٹ ورلڈ جمہوری ہوتی ہے ہر 4 سال میں ہوتی ہے, اور یہ اتفاق سے کیونکہ موسم کے لحاظ سے جولائی اور اگست میں ہوتی ہے, تو مجھے 4 دفعہ جو ہے کوریا کے اندر اور انگلینڈ کے اندر اور سویڈن میں اور یہ جاپان میں, تو یہ موقع ملا کہ 14 اگست ہم نے وہ جو پاکستان ڈے اسکاؤٹ جمہوری وہاں کوریا میں منایا, اور اس میں پوری دنیا کے اسکاؤٹس میں شامل تھے. اچھا, اس میں ساری دنیا کے اسکاؤٹس تھے, لیکن پاکستان یعنی کہ نیشنل ڈے منا رہے ہیں, آزادی کا آپ انڈیپینڈنس ڈے آپ وہاں پہ منا رہے ہیں, تو وہاں پہ کیا جذبات ہوتے ہیں؟ ایک تو پاکستان میں ہوتے ہیں تو وہ ایک نظر آتا ہے کہ بھائی 14 اگست اپنے ملک میں ہے, لیکن وہاں پہ ظاہر ہے کہ ہر جگہ جھنڈیاں نہیں ہیں, ہر جگہ ترانے نہیں بج رہے ہوتے, روڈوں پہ جھنڈیاں نہیں ہوتی, تو وہاں پہ پھر کیسے مقصد کیا محسوس ہوتا ہے؟ کچھ زیادہ ہی جذبات آ جاتے ہیں یا کیا؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جذبہ ہوتا ہے, کیونکہ جب وہاں جاتے ہیں تو ہم باقاعدہ تیاری کیسے جاتے ہیں کہ باقاعدہ جھنڈیاں لے کے جاتے ہیں, پاکستان کے فیلے لے کے جاتے ہیں, اور جس طریقے سے 8 بجے یہاں پر 14 اگست کو یہاں فلیگ, اس طریقے سے وہاں باقاعدہ ہم پہلے سے پلان بن جاتا ہے. اور انوار احمد زئی جو کہ کوریا میں ہمارے ساتھ تھے, جو ڈائریکٹر تعلیم تھے, وہ انتقال فرما گئے, ہم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ, وہ ہمارے لیڈر تھے, اور انہوں نے جو ہے وہاں کے جو نائب وزیر اعظم تھا اس کو باقاعدہ دعوت دی کوریا میں جو ورلڈ جمہوری ہوئی تھی, اور کوریا کے تمام آفیشل پاکستان کے مطلب پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اس میں باقاعدہ شامل ہوئے. جھنڈیاں ہم نے لگائی تھیں, اور باقاعدہ پاکستانی جو ڈشز بنائی تھیں, اور پاکستان کے ہم لوگ چیوڑے وغیرہ اور نیمکو وغیرہ وہ لے گئے تھے, وہ ڈشیں مطلب وہ بہت مطلب اچھا انجوائے کیا. وہاں یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہم کوریا میں ہیں یا کسی اور نغمے ہم نے وہاں پیش کرتے ہیں, وہاں پر ہمارے ڈانس ہیں جو مطلب جو ہماری قومی جو ہے. اچھا, یہ بات آپ نے بڑی زبردست کی. آپ کی تعلیمی کلب بھی الگ ہوتی ہے, اس کے علاوہ آپ کا سلام بھی الگ ہوتا ہے. اس پہ میں کچھ دیر کے بعد آؤں گا. الطاف شیخو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. الطاف شیخو صاحب, جیسے میں نے پہلے کہا کہ پہلے گانے ہوتے تھے, پی ٹی وی یا دوسرے لوگ اس طرح کے گانے پہلے سے تیار کرتے تھے, اس کی تیاری ہوتی تھی, آج بھی ہوتی ہے. ظاہر ہے 14 اگست آئے گی, اور آج بھی آپ ٹیلی ویژن کی جس اسکرین پہ بھی دیکھیں, چاہے وہ پرائیویٹ چینل ہو یا سرکاری ادارہ ہو, وہاں پہ ہوتے ہیں یہ اس طرح کے. لیکن جس طرح سے پہلے وہ اسکولوں میں 14 اگست کے حوالے سے پروگرام منعقد کیے جاتے تھے, اور علاقے میں محلوں میں جس طرح سے 14 اگست کے پروگرام کیے جاتے تھے, اور ہم سب لوگ ان پروگراموں میں جاتے تھے. اور 14 اگست کو تو ہمیں یعنی کہ 13 اگست سے ہمیں فرصت نہیں ہوتی تھی, اور پورے مہینے نہیں ہوتی تھی. کسی کا کمپنی کا شو ہے, کسی جگہ شو ہے, یہ تو اب ہے یہ یا ملکی حالات کی بنا پہ جو اس وقت. اچھا, 13 اگست کے حوالے سے اگر آپ کہتے ہیں 13 اگست میں, یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹس بھی, اس ڈیٹ کو ہم بالکل اتنے مطلب بزی ہوتے تھے کہ ہمارے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا تھا. یہاں تک کہ آرگنائزرز کا گلہ بھی ہوتا تھا کہ یار ہمارے شوز میں نہیں پہنچ رہے ہو, پریشانی ہو رہی ہے. مطلب اس وقت کے جو ایونٹس کے جو مطلب جو طریقہ کار تھا, اب جو ہے وہ ہے, لیکن مطلب اس جیسا نہیں ہے.
اچھا اسکولس کا بھی اب ایسا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس انڈیپینڈنٹ ڈے کے اندر پروگرام اسکولوں کے ہوتے ہیں، لیکن اب وہ ٹچ کرتے ہیں رزلٹ سے. اگر ان کا مثال کے طور پہ رزلٹ اور پھر یہ جو ان کے اسکول میں جو ہمارے پر لیوز آتی ہیں 2 مہینے کی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد وہ پھر وہ رزلٹ کے بعد والے شوز جو ہیں وہ جو ہمارے پاس پہلے رزلٹ اناؤنسنگ کے ٹائم پہ ایک پروگرام رکھا جاتا تھا اسکول میں جب ہم چھوٹے تھے، لیکن نہیں، اس کو انہوں نے ڈیلے کر دیا. اب وہ ان کا یہ ڈیلے ٹیکٹس یہ ہے کہ وہ اب 13 اگست کو یا 14 میں یا پھر 14 کے بعد وہ قریب کے اگست کے دنوں میں ہی کوئی ایسی ڈیز رکھتے ہیں تاکہ ان کا وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے. اور مطلب جس طرح سے آپ نے سوال کیا نا کہ یار وہ علاقوں میں اب نہیں رہا، کم ہو گیا. 14 اگست کے پروگرامز باقاعدہ اوپن ایئر شو ہوتے تھے، بہت بڑے بیک گراؤنڈس میں ہوتے تھے. اچھا اس کے علاوہ کمپنیز، فیکٹریز، کارخانوں میں بھی پروگرامز ہوا کرتے تھے، تو ایک بڑا جوش و ولولہ بہت زیادہ ہوا کرتا، لیکن کیونکہ ملکی حالات جو آپ کے سامنے ہیں، بس اب موجودہ پچھلے جو دہشت گردی رہی، ہمارا ملک جو ہے وہ بہت برے حالات سے گزرا، اور اس کے بعد اب اللہ کا کرم ہے کہ بڑا امن و سکون ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کافی اثر پڑا. پھر فرق پڑا، ظاہر سے اس حالات جب ایسے ہوں گے تو ظاہر ہے سیکورٹی پوائنٹ آ جاتا ہے وہاں پہ، تو اجازت نہیں ہوتی ہے وہاں پہ. تو میں الطاف شیخو صاحب آپ سے کہوں گا کہ اس وقت کون سا ملی نغمہ آپ پیش کر رہے ہیں؟ یہ عقیل شیخ میرے ساتھ چونکہ کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، دوست ہیں ہمارے اور بہت اچھے میوزیشین بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ گیدرنگ اور پھر اچھے دوستوں کی گیدرنگ ہو تو یہ بھی ایک اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے. عقیل شیخ تقریباً عقیل شیخ اور میں اور آپ تقریباً لگ بھگ قریب کے لوگ ہیں. جی ہاں. تو چونکہ آپ کا شعبہ اور آپ کی فیلڈ جو ہے وہ تھوڑی سی چینج بھی ہے، صحافت کی طرف بھی ہے، چینلز کی طرف بھی ہے، لیکن شوبز کے حوالے سے صرف جو شوز ہوتے ہیں اور ایونٹس ہوتے ہیں اس میں اور عقیل بہت زیادہ ساتھ ہوتے ہیں. تو عقیل شیخ ایک بہت اچھے مطلب ہمدرد دوست بھی ہیں اور نو ڈاؤٹ بہت پیارا میوزیشین بھی ہے، بہت اچھا بچہ بھی ہے. مجھے ابھی 1-2 اور یہ میرا یہ شاید مذاق کروں گا تھوڑا سا عقیل شیخ سے، جو میری عادت ہے، پتہ نہیں میں سوچتا ہوں کہ میں کسی میت میں بھی ہوں تو اس کو بنا چھیڑے میں رہتا نہیں شاید مجھ میں یہ عادت ہے اس کے لیے. تو عقیل شیخ کا ایسا ہے کہ آپ یقین کریں، نو ڈاؤٹ یہ بالکل اس وقت سچ کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ چینل یا فرسٹ ٹائم چینل میں بھی نہیں کر رہا یا عقیل شیخ بھی نہیں کر رہے، لیکن ایسا نہیں، دوست بھی سارے ہم ایک طرح کے لوگ ہیں. لیکن عقیل شیخ کا جہاں اچھا جس شو میں اتنے بڑے پروگرام بھی میں نے کافی بڑے شوز آرگنائز کیے، اچھے شوز، اور اچھا یہ نہ ہونا مجھے مزہ نہیں آتا. ہاں مطلب ایک یعنی اپنے میوزیشینز ہوتے ہیں، اپنے ساتھ جو مزاج کو سمجھتے ہیں یا جو ان کے ساتھ پریکٹس ہوتی ہے. اچھا ایز اے میوزیشین ضروری نہیں ہے. تو ابھی کیا سنا رہے ہیں ایز اے میوزیشین آج؟ کیونکہ اب میرے پاس وقت بھی کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. جذبہ جنون تو ہمت نہا، جذبہ جنون تو ہمت نہا، جو کرے وہ چھولے آسمان، محنت اپنی ہوگی پہنچا کبھی نہ بھولو، سب کی نظروں میں پاکستان، کبھی نہ بھولو پاکستان ہے ہمارا، پاکستان ہے تمہارا. بڑھنا ہے آگے ہر قدم، جب تک ہے دم میں دم،
बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, होगी पूरी हिम्मत ना कम है। ऐ जज्बा जनू तू हिम्मत ना, जज्बा जनून तू हिम्मत न है, जस्तजू जो करे वो चले आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। अब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक ऐसा जज्बा, और ये गीत भी ऐसा है, पाकिस्तान है हमारा, है जज्बा जुनून तो हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। स्काउट क्लब कैसे होगी ताहिर शेख साहब? ये हमारा स्काउट का तरीका है, हम किसी को अच्छा काम होता है तो हम मुबारकबाद देते हैं, तो उसका तरीका है स्काउट क्लब, लेट्स गो 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। ये स्काउट क्लब है नाज़रीन। इस वक्त बहुत सख्त जा रहा है, और इसी के साथ ही मैं शाहिद गौरी साहब बड़ी माजरत चाहूँगा क्योंकि वक्त की कैद में हैं हम, इस क्या कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप आते रहेंगे हमारे इसी तरह से प्रोग्राम में, मज़ीद आगे और बहुत से प्रोग्राम है वीनस चैनल के, म्यूज़िक के हवाले से भी हैं, एंटरटेनमेंट के हवाले से भी, और एंटरटेनमेंट चैनल भी हमारा इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी घर की टीवी स्क्रीन पे होगा, आप देखेंगे। और उसके साथ साथ अल्ताफ़ शेखू साहब, आपको यहाँ बुला के मुझे बेइंतहा खुशी हुई, एक तवील अरसे के बाद मैंने आपको सुना और बेइंतहा दिल खुश। और मेरे इस आने का मकसद सिर्फ ये है कि एक तो आसिफ भाई, खैर अब तो अगर ये जुमला कहा जाए कि टाइम नहीं है, तो ये तो आजकल हर आदमी, हर शख्स उसके पास यही, भैया टाइम नहीं है भाई, सही बात कि जॉबलेस लोगों से ही पूछो, बोलो भाई टाइम नहीं भाई। लेकिन ये है कि मैं आज आने का सिर्फ जो मकसद है ना, रियली सिर्फ आपके लिए आया हूँ कि मैं आपसे मिलूँ, बहुत बढ़िया, सिर्फ आपके लिए कि यार आसिफ भाई से एक वक्त हो गया। मोहब्बतें, ये है प्यार। ताहिर शेख साहब, मैं आपका इंतहाई बल्कि मशकूर। मैं आपका शुक्र करता हूँ कि मैं तो एक खामोश सिपाही कैसे से था, लेकिन हकीकत है कि आज से 10-15 साल 20 साल पहले इन्होंने मुझे बाहर निकाला था, और कई प्रोग्रामों में अल्हम्दुलिल्लाह मौका दिया, आज मैं इस काबिल हूँ। मैं आपका भी शुक्र करता हूँ, और बाकायदा वेनिस टीवी का, और इनको हम स्काउट्स का हम एक यल पेश करेंगे। अगर आपको 1 मिनट के लिए अगर मुझे आप टाइम देते हैं हमारे वेनिस टीवी के लिए, तो मैं अरे जानते आलू जानते जानते आलू जानते जानते आलू जानते जानते आलू जानते जानते पिलोमा एराने एराते आलू हो 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 आलू जानते जानते आलू जानते जानते पिलोमा एलाफात एराने एराते आलू हो। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, इसका मकसद क्या था? ये मतलब इसका मकसद जो था, ये जिस तरीके से आज आप प्रोग्राम किया और किस तरीके से सजाया आपने, यानी कि उसकी एप्रिसिएशन जो आपने है, दी है, और इसका ये है कि जो आपने मेहनत की है, तो हमने उसको एक दुल्हन की तरह, यानी जैसे आपको देख, मैंने जब यहाँ कहा तो दुल्हन को जैसे चौकी लगाई जाती है, नथ बनाई जाती है, ये कोट वर्ड है कि आपने इतनी मेहनत की है। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, बड़ी नवाजिश। एक थोड़ा सा सॉन्ग है जो पाकिस्तान स्काउट ने तराने के से फ्रांस में गाया था। जी, वक्त खत्म हो गया है मेरा, लेकिन मैं सुनना चाहूंगा ताकि हमारे देखने वालों को 14 अगस्त के हवाले से ये अवेयरनेस पहुंचे। 14 अगस्त को क्योंकि जब परचम लहराया फ्रांस में पाकिस्तान के स्काउटों ने पहली दफ़ा वर्ल्ड में, तो बाकायदा हर मुल्क का तराना भी पेश किया जाता है, क्योंकि जब पाकिस्तान कोई नुमाइंदगी होती है मुल्कों की वर्ल्ड में, तो हर मुल्क का तराना भी पेश किया जाता है। तो उस वक्त जो स्काउटों ने तराना बनाया था, उसमें पी गया बाबा लस्सी दा कटोरा, पी गया बाबा लस्सी दा कटोरा,
लस्सी दा कटोरा बाबा, लस्सी दा कटोरा, खा गया बाबा छब्बा रोटी आंडा, छब्बा रोटी आंडा बाबा, छब्बा रोटी आंडा, चल गया बाबा खेत मूली आंडा, खेत मूली आंडा बाबा, खेत मूली आंडा। यानी इसमें वो सब शामिल थे कि पंजाब की खेती, यानी ये हमारी सकाफत से, हमारे कल्चर से रिलेटेड है कि जाहिर है रोटी, लस्सी, जमीन, हरियाली, खेती बाड़ी सब इसमें इस सॉन्ग में आ जाती है। और ये एंटरटेनमेंट भी है। स्काउट्स के लोग जो है वो जाहिर है जंगलों में हैं, पहाड़ों में हैं, कहीं भी हैं, वहाँ कुछ नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है कि वो एक ग्रुप जो वहाँ पे है वो इस तरह की एंटरटेनमेंट करता है और उससे जज्बात भी उभरते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं अपने मेहमानों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा करे कि ये मुल्क हमारा इसी तरह से शादो आबाद रहे और इसके लिए जो कुर्बानी दी गई, जिस तरह ये कुर्बानियों से हासिल किया गया, उसको ज़रूर अपने आगे मद्देनज़र रखिए और उसके साथ साथ इस एहसास के साथ कि इस मुल्क को हमें तरक्की देनी है, काम करते रहिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर। मुसीबत में घबराया नहीं करता।